मैं रामगढ़ रोड पर सड़क से हटकर खड़ा था। वो लड़की वापस जा चुकी थी। सुबह होने के आसार नमूदार हो चुके थे। मैंने बख्तावर को फ़ोन करके बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था। मैं इतना समझ चुका था कि बख्तावर की इतनी मालूमात यूं ही नहीं थी। वो उन लोगों के बिल्कुल करीब था जो मुझे तलाश कर रहे थे। उसने अब तक जो मुझे बचाने की कोशिश की थी और उसकी इत्तला पर ही मैं बचा था। क्या अब भी वो मुझे धोखा दे सकता था? क्या वो मुझे घेरने के लिए ऐसा कर रहा था, या उसे मेरी फिक्र थी? मैं 2 बार घेरे में आ चुका था और दोनों बार उसी ने मुझे उस घेरे से निकाला था। मुकामी सोर्स धोखा दे चुके थे। जो कुछ भी था, मैं अब फैसला कुन अंदाज में सोच रहा था। मेरा सेल फोन बजा तो मुझे एहसास हो गया कि बख्तावर कहीं करीब ही है। मैंने कॉल रिसीव की तो उसने मुझे अपनी गाड़ी के बारे में बताया। फिर कुछ ही देर के बाद वो सड़क पर नमूदार हो गया। उसने गाड़ी रोक दी। मैंने जी खड़ा किया और उसकी कार के करीब जा पहुंचा। वो गाड़ी में अकेला ही था। मैं उसके साथ जा बैठा। वो मुझे यूं देखने लगा जैसे किसी अनहोनी शय को देख रहा हो। वो एकदम से हंस दिया, फिर गाड़ी बढ़ाकर हंसते हुए बोला, यार, कमाल शय हो तुम भी। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने पूछा। किस्मत, बिलाशुबा किस्मत तुम्हारा साथ दे रही है, वरना जितनी कोशिश में वो लोग तुम्हें पकड़ने के लिए लगे हुए हैं, ऐसा तो पाताल से बंदा भी निकाल कर ले आए। उसने हैरत भरे अंदाज में कहा। ऐसा क्या है? मैंने पूछा। तकरीबन 20 से 25 लोगों की एक टीम है मुख्तलिफ फोर्सेस से, जो तुम्हें तलाश कर रही है। पूजा को तो उन्होंने इसलिए साथ रखा है कि वो तुम्हें अच्छी तरह पहचानती है, उसने संजीदगी से बताया। और तुम उनके साथ? मैंने पूछा। इसलिए कि तुम मेरे इलाके से हो और मैं तुम्हें पकड़ने में मदद दे सकता हूँ, उसने कहा। तो अब मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने पूछा। बॉर्डर की तरफ। अब देखें वहां तक जा भी सकते हैं या नहीं। मैं भाग आया हूँ, उसने सुकून से कहा। मतलब अब हम जैसलमेर की तरफ नहीं जा रहे? मैंने पूछा। नहीं, हम भोलाई तक जाएंगे, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, उसने बताया। लेकिन मैं उस बंदे को नहीं छोड़ना चाहता जिसने मुझे रात यहाँ तक पहुँचाया था। उसने डबल क्रॉस, मैंने जज्बाती अंदाज में कहना चाहा तो वो बड़े सुकून से बोला, वो तो रात ही कत्ल हो गया था। किसने कत्ल किया? मैंने पूछा। मैंने, उसने कहा। क्या मतलब? मैं हैरत ज़दा रह गया। वो शिंदे और विराट के साथ तुम्हें भेजकर सीधा उस टीम के पास आया जो तुम्हें पकड़ना चाहती थी। उसने तुम्हारे बारे में जब बताया तो मैंने तुम्हें इत्तला दी। मैंने उसी वक्त उस टीम को छोड़ने के साथ साथ उसे भी ख़त्म करने का फैसला कर लिया, और फिर मैंने उसे मार दिया, और अब यहाँ हूँ तेरे साथ। उसने यूं रुदात सुनाई जैसे बाजार से कोई शय खरीद कर लाए जाने के बारे में बताया जा रहा हो। तभी मैंने उससे पूछा, वो वहाँ मौजूद तरबियती याफ्ता लोगों को मरवाना क्यों चाहता था? वो तो उन लोगों को ये यकीन हो गया था कि जिन लोगों ने यहाँ से तरबियत ली है वो कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं बल्कि फोर्सेस ही के भेजे हुए लोग हैं। वो यहाँ से सीख कर जाएंगे तो इसका उलट करेंगे। वो उन्हें यहीं ख़त्म कर देना चाहते थे। बख्तावर ने बताया तो मुझे हैरत नहीं, अफसोस हुआ। ये एकदम से सब कुछ गड़बड़ क्यों हो गया? मैंने पूछा। तुम्हारी वजह से, उसने सुकून से कहा। तुमने एकेडमी को ख़त्म किया, वहाँ से डेटा भेजा। इतने बंदे बेनकाब हुए हैं कि यकीन नहीं आ रहा। जितने लोग यहाँ करप्ट और लालची हैं, हमारे यहाँ भी उतने ही हैं। इसी तरह वहाँ भी सोर्स हैं। एक हलचल मच गई हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसने वजह बताते हुए कहा। अब वो लोग कहाँ हैं? मैंने पूछा। वो लोग बिखर गए हैं, कुछ पकड़े गए हैं। उनका मुझे बहुत अफसोस है, अब वो जेलों में अजियत सहेंगे, बख्तावर ने दुख से कहा। काश मैं एक बार पूजा से मिल सकता, मैंने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, उससे मिलना तो बनता है। वो तुम्हारे खून की प्यासी हो रही थी, शायद किसी हद तक का बदला लेना चाहती थी। ये कहकर उसने सर झटका और तेजी से बोला, अब पीछे की छोड़ो, अब सिर्फ इस पर ध्यान दो कि बॉर्डर कैसे पार करना है। अब जब चल ही पड़े हैं तो देख लेंगे, मैंने कहा और सीट से टेक लगा दी। वो गाड़ी भगाए चला जा रहा था। तभी अचानक मेरे जहन में आया तो मैंने तेजी से कहा, तुम एक बड़ी मुसीबत अपने साथ लिए फिरते हो। वो क्या? उसने चौंकते हुए पूछा। ये तुम्हारा सेल फोन, इससे कोई भी तेरी लोकेशन देख सकता है, मैंने कहा तो वो खुलकर हंस दिया। फिर बोला, तुमने शायद सेल फोन नंबर पर गौर नहीं किया, मेरे पास सब नया है। वो फोन मेरे कमरे में पड़ा है, मैं अपने कमरे में आराम कर रहा हूँ। ओह, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला और फिर इत्मीनान से टेक लगा ली। भोलाई से काफी पहले दाएं जानिब एक कच्चा रास्ता जा रहा था। कहीं कहीं झोंपड़े दिखाई देने लगे थे। बीच सहरा में कुदरती झील देख कर एक खुशगवार एहसास मेरे मन में उतर गया। इसी झील से थोड़े फासले पर एक बड़ा सारा झोंपड़ा था।
وہ کار اس طرف لے گیا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں دیکھا جھونپڑے کے ساتھ ہی کچا کمرہ بنا ہوا تھا، وہیں ایک باڑا تھا جس میں کافی سارے مویشی تھے۔ بختاور نے کار وہیں درختوں کے نیچے روک دی لیکن ہیڈ لائٹس آف نہیں کی۔ بختاور کار سے اترا اور ہیڈ لائٹس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مجھے لگا جیسے وہ کسی کو اپنا آپ دکھانا چاہتا ہو۔ چند لمحوں کے بعد ہی جھونپڑے میں سے ایک لمبا تڑنگا نوجوان باہر نکلا۔ وہ بختاور سے گلے ملا، گرم جوشی سے مصافحہ کیا، پھر میرے ساتھ بھی اس نے ایسا ہی رویہ دکھایا۔ ہم جھونپڑے میں جا بیٹھے جہاں چراغ کی روشنی تھی، وہاں چارپائیوں پر بیٹھے تو اس نے بختاور سے پوچھا، تم تو کل آنے والے تھے، بس آج نکلنا پڑا، اس نے دھیمے سے کہا۔ اس کا ذکر نہیں کیا تم نے؟ اس نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا نا اب مجبوری بن گئی ہے، تم فکر نہ کرو۔ بختاور نے کہا تو وہ سر ہلانے لگا جیسے وہ بات سمجھ گیا ہو۔ تم لوگ بیٹھو، میں تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں، اس نے کہا اور اٹھنے لگا۔ تبھی بختاور نے تیزی سے کہا، کھانے کو چھوڑو، آگے بات کرو۔ دیکھو دن نکلنے میں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ ہے اور ڈیوٹی ختم ہونی ہے 2 گھنٹے بعد۔ اگر ہم سورج نکلنے تک وہاں پہنچ جاتے ہیں تو، اس نوجوان نے کہا تو بختاور بولا، تم بات کرو یار، ہم آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے ورنہ پھر کل تک انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے بختاور نے اندر کی جیب سے سونے کے 3 بسکٹس نکالے اور اس کے سامنے رکھ دیے، پھر بولا، تھوڑا کیش ہے جو گاڑی میں پڑا ہے، اوکے میں بات کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے فون نکال کر نمبر ملایا اور کسی کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ اس کے سامنے سونے کے بسکٹ پڑے ہیں۔ بات کر کے اس نے اٹھتے ہوئے کہا، چلو اگلے چند منٹ میں ہم وہاں سے نکل پڑے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اور جاسوسی اردو کہانی جس کا نام ہے اناگیر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 40 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بھولائی سے بارڈر تک کے سفر میں مجھے پتا چلا کہ اس نوجوان کی منگیتر بارڈر فورس میں ملازم تھی۔ وہ دونوں نچلی ذات سے تھے۔ آنکھ کھلتے ہی انہوں نے غربت کی انتہا دیکھی تھی۔ ان کے پرکھوں پر تو علم حاصل کرنا ویسے ہی جرم تھا، نہ وہ مذہبی تعلیم حاصل کر سکتے تھے اور نہ ہی دنیاوی۔ کسی طرح ان کے گاؤں میں اسکول بن گیا تو یہ بھی تھوڑا بہت پڑھ گئے۔ دونوں میٹرک کر چکے تو اس نوجوان نے آگے کالج میں داخلہ لے لیا۔ انہی دنوں بارڈر فورس میں لڑکیوں کو بھرتی کیا جانے لگا۔ ان ویرانوں میں نوکری انہی لڑکیوں نے قبول کی جو غربت کی لکیر سے بھی کہیں نیچے تھیں۔ کچھ عرصہ ملازمت میں اس لڑکی پر یہ راز کھلا کہ ان لڑکیوں کی بھرتی صرف اور صرف عیاشی کے لیے کی گئی ہے۔ ماحول ہی کچھ ایسا بنا دیا گیا کہ ان میں سے کوئی لڑکی بچ نہیں سکتی تھی۔ غریب لڑکیوں نے اس ماحول کو قبول تو کر لیا لیکن ان کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا، شاید وہ گھرداری کی زندگی کبھی نہ پا سکیں گی، اس تنخواہ میں وہ ساری زندگی ان ویرانوں میں خوار ہوتی رہیں گی۔ اسی خوف نے بغاوت کو جنم دیا۔ بارڈر کے دونوں طرف غیر قانونی دھندا کرنے والے کوئی نہ کوئی راہ نکالنے کی کوشش میں تھے۔ انہوں نے یہیں سے راہ نکالی، انہیں دولت کی چکا چوند دکھائی، تب لوہے کی باڑ کی کسی کام کی نہ رہی۔ مال کے ساتھ ساتھ لوگ بھی ادھر سے ادھر جانے لگے۔ انہی لڑکیوں نے اپنے اپنے گروپ بنا لیے جن کا مقصد صرف ایک ہی تھا، دولت بناؤ اور نوکری چھوڑ کر اپنا گھر بسا لو۔ کئی لڑکیاں یہ نوکری چھوڑ گئیں اور ان کی جگہ لینے کو نئی لڑکیاں آ گئیں۔ آفیسرز کی اور عام بارڈر فورس کی عیاشی کا سامان بنتا گیا۔ نوجوان کی منگیتر نے اسے سب بتا دیا، تب غربت سے نکلنے کے لیے اس نے بھی یہی راستہ اختیار کیا۔ ہم دونوں کو بارڈر پار کروانے میں 3 سونے کے بسکٹ کیش اور یہ گاڑی ان کی تھی۔ اس وقت دن نکلنے سے پہلے کا نیلگوں سما تھا جب ہم سیاہ گیٹ سے نکل کر دوسری جانب جا پہنچے تھے۔ یہی 0 لائن تھی جہاں پر کسی طرف سے بھی آنے والی گولی ہمیں چاٹ سکتی تھی۔ وہ تھوڑا سا سفر ہمیں کسی پل صراط سے کم نہیں لگا تھا۔ زمین کا یہ ٹکڑا کس قدر خطرناک تھا اس کا احساس پوری طرح ہو گیا تھا۔ دن چڑھ آیا تھا، تیز دھوپ میں دور دور تک کوئی سائبان نہیں تھا۔ یہ گریٹر چولستان کا وہ علاقہ تھا جہاں تک جانے کے لیے 1000 بندوبست کیے جاتے تھے۔ یہاں درخت کوئی نہیں تھا، ہاں مگر جھاڑیاں اور کہیں کہیں گھاس ضرور تھی۔ ہمیں شام تک کی پیاس کی فکر نہیں تھی۔ اس نوجوان نے پانی کی چند بوتلیں ہمیں دے دی تھی۔ بھوک نے اپنا احساس دلانا شروع کر دیا تھا لیکن ہم چلتے چلے جا رہے تھے۔ بارڈر سے پہلے میں نے اپنے اور بختاور کے بارے میں بتا دیا تھا۔ یہ ایک امید تھی کہ شاید ہم تک کوئی پہنچ جائے۔ اس وقت ہمارے فون بند تھے، وہاں کوئی نیٹ ورک نہیں تھا۔ ہمیں ایک سمت دے دی گئی ہوئی تھی کہ ایک احاطہ ہے، وہاں تک پہنچ جاؤ۔
ہمارے فون اب صرف کمپاس کا کام دے رہے تھے، بیٹری بھی بہت کم رہ گئی تھی، مگر ہم چلتے چلے جا رہے تھے۔ دوپہر ہونے سے پہلے ہمیں وہ احاطہ دکھائی دے گیا۔ ہم اس تک جا پہنچے۔ وہ ویران چار دیواری تھی، اس میں کوئی نہیں تھا۔ ہم محتاط انداز میں اندر چلے گئے۔ سامنے ایک کمرہ تھا، اس میں چار پائیاں دھری ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ احاطہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہوگا۔ ہم سپہر تک وہیں پڑے رہے، شاید اس دوران ہم سو بھی گئے تھے۔ سپہر کے وقت احاطے کے باہر تھوڑی ہلچل محسوس ہوئی۔ اس وقت ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا جب ہم نے چند اونٹ دیکھے۔ دو ساربان انہیں ریت پر بٹھا رہے تھے۔ ہم ان تک جا پہنچے۔ انہوں نے ہمیں بسکٹ اور مشروب دیے جو ہم نے اونٹوں پر بیٹھ کر ہی کھائے۔ ہمارا سفر شروع ہو گیا تھا۔ رات کا دوسرا پہر ختم ہونے کو تھا جب ہم بستی چراغ شاہ کے قریب سے گزرے۔ کتوں کی فطرت ہے کہ وہ بھونکتے ہیں۔ انہوں نے بھونک بھونک کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ہم بستی سے گزر گئے تو سکون ہو گیا۔ بستی کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک دم سے نفرت میرے اندر سما گئی تھی۔ پیروزاں وہ عورت تھی جس نے میرے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے رکھی تھی۔ میرا دل تو چاہا کہ ابھی اونٹ سے اتروں اور سیدھا اس کے گھر تک جا پہنچوں، لیکن میں نے خود پر جبر کیا۔ اب میں آ گیا تھا، اب اسے ہی نہیں کئی ساروں کو ختم کرنا تھا، وہ جو اس دھرتی کا ناسور تھے۔ اس وقت ہماری منزل بختاور کی بستی تھی، جو بستی گامن کے نام سے مشہور تھی۔ میری آنکھ کھلی تو دن اچھا خاصا چڑھایا تھا۔ بہت عرصے بعد میں اتنی گہری نیند سویا تھا۔ میں کسل مندی سے چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا کہ بختاور آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے تھے۔ اس نے آتے ہی کہا، چل جلدی سے نہا لے، میں تیرے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ میں اٹھا اور پھر جب فریش ہو کر واپس کمرے میں آیا تو سامنے کھانا پڑا ہوا تھا۔ میں نے جی بھر کے کھایا۔ بختاور نے برتن اٹھوا دیا اور میرے سامنے کی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا، علی زین، ہم یہاں تک آ گئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تیرے دل میں کیا ہے، اب تیرا ارادہ کیا ہے، تجھے کہاں جانا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا، لیکن میں تمہیں اپنے دل کی بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ ایسی کون سی بات ہے بختاور؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ تجھے شاید میری باتیں اچھی نہ لگیں، لیکن میری بات غور سے سن لینا۔ اس نے پھر جھجکتے ہوئے کہا، یار تم کہو، میں سن رہا ہوں۔ میں نے کہا تو وہ سوچتے ہوئے بولا، تم جانتے ہو کہ ہمارے اور میرن شاہ کے درمیان دشمنی چلتی آ رہی ہے۔ دکھ یہ ہے کہ اس کے نوکر چاکر مرتے رہے اور وہ ہمارے بھائی بند مارتا رہا۔ میرے باپ نے مجھے بچانے کی خاطر مجھے اس بستی سے دور رکھا، اسی وجہ سے میں راجستھان سے جا نکلا تھا۔ تم نے میرن شاہ کو مار دیا۔ جس نفرت سے مارا اس میں کچھ ایسا تھا کہ پورا علاقہ چونک گیا۔ ہر کسی کے لب پر یہی سوال تھا کہ تم کون ہو۔ سانول جان گیا تھا کہ تم کون ہو۔ شاید تمہارا بچپن یہیں کہیں گزرا ہے۔ خیر، وہ تم بتانا چاہو تو ٹھیک، ورنہ میں کوئی دوسری بات کہنا چاہتا ہوں۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ میں نے کہا، چند دن پہلے پیروزہ نے میرا چاچا زاد مروا دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی۔ مجھے لگا یہ رو دے گا۔ میں خاموش رہا تو اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، مجھے وہیں جیسلمیر میں یہ اطلاع مل گئی تھی۔ مجھے بہت دکھ تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اڑ کر یہاں اپنی بستی میں آ جاؤں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس پیروزہ خاندان کو ختم کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پھر میں نے واپسی کے لیے کوشش کرنا شروع کر دی۔ انہی دنوں مجھے پتا چلا کہ تم جیسلمیر میں آ گئے ہو۔ تمہیں کیسے پتا چلا تھا؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ مجھ سے رابطہ کیا گیا تھا۔ مجھے کئی ساری تصاویر دکھا کر پوچھا گیا کہ ان میں سے علی زین کون ہے۔ ان میں تمہاری ایک تصویر تھی۔ میں نے بتا دیا۔ انہوں نے مجھے اس ٹیم میں شامل کر لیا جو تمہیں پکڑنے والے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں ہر حال میں بچاؤں گا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم نے میرن شاہ کو بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا۔ ندیم ڈانڈیا تمہیں پکڑوانا چاہتا تھا۔ میں چونکہ اس کے ساتھ تھا اس لیے ان کے اندر تک رسائی کر گیا تھا۔ تمہیں بچا کر لانے کے لیے میں نے سب کچھ کیا۔ میرا صرف اور صرف مقصد ایک ہی تھا کہ تمہیں یہاں لے کر آنا۔ ایسا کیوں بختاور؟ میں نے تصدیق کے لیے پوچھا۔ سمجھ تو میں گیا تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے، اس پیروزاں کو ختم کرنا۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر کہتا چلا گیا، میں جانتا ہوں کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح یہ خاندان ختم ہو جائے، لیکن ہم انہیں ختم نہیں کر سکے بلکہ اپنے بہت سارے بندے مروا بیٹھے ہیں۔ پہلے وہ دونوں بہن بھائی پورے علاقے پر حکمرانی کرتے تھے۔ تم نے ایک کو مار کر آدھا ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ اب زخمی شیرنی بن گئی ہے۔ زخمی شیرنی مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ پہلے جہاں اس کے بھائی کا فائدہ ہوتا تھا وہاں رخ نہیں کرتی تھی، اب وہ پورے علاقے کی مالک بننے کی کوشش میں ہے۔ اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں۔ اس نے علاقے میں ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ اس نے تمہاری مدد کی وجہ سے رتو بوہڑ کو بھی قتل کروا دیا ہے۔ اوہ،
یہ تو بڑا ظلم کیا ہے اس نے، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ دکھ کی ایک لہر میرے اندر سرایت کر گئی تھی۔ تبھی اچانک مجھے خیال آیا تو میں نے تیزی سے پوچھا، وہ یار سانول کو تو مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا، اب آ گئے تو بستی بہادر خان جا کر پتا کرتے ہیں، وہ دھیمی سی آواز میں بولا۔ تم فکر نہ کرو بختاور، پیروزہ کے پیچھے کوئی بھی ہو، اب وہ مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جانے والی، اسے ختم کرنا میری زندگی کا مقصد ہے۔ ہاں اب یہ کھیل ختم ہونا چاہیے، اس نے نفرت سے یوں کہا جیسے خود کلامی کر رہا ہو۔ تبھی میں نے پوچھا، چاچا سائیں اب تک نہیں ملے؟ وہ رات دوسری بستی میں گئے تھے، وہاں ایک پنچایت تھی، کچھ دیر میں آ جاتے ہیں، انہیں اطلاع مل گئی ہے، اس نے کہا۔ دوپہر ہو گئی تھی جب چاچا سائیں واپس آیا، وہ ہمیں یوں اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ میں نے ان کے ساتھ بغل گیر ہوتے ہوئے کہا، لے چاچا، تیرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، تیرا بیٹا لے آیا ہوں، بلکہ یہ مجھے یہاں لے آیا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی یار، تم دونوں آ گئے ہو، انہوں نے سامنے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو سانول کے بارے میں پوچھا۔ وہ ہے، اسے کچھ نہیں ہوا، لیکن اس علاقے میں نہیں ہے، تمہارے جاتے ہی وہ یہاں سے نکل کر رحیم یار خان کے علاقے میں چلا گیا تھا، مجھے پتا ہے، میں اسے اطلاع بھجواتا ہوں، اس نے خوشگوار انداز میں کہا۔ اب بتا یہ پیروزہ کر کیا رہی ہے؟ میں بختاور نے پوچھا۔ کرنا کیا ہے، وہ چند دن ادھر رہتی ہے پھر بہاولپور چلی جاتی ہے، وہاں میرن شاہ کے بچے ہیں، اماں سین بھی ادھر چلی گئی ہے، وہ مستقل ادھر رہتی ہے، منشی مہر خان کو ادھر دیکھ بھال کے لیے چھوڑا ہوا ہے، جب پیروزہ یہاں آتی ہے تو کوئی نہ کوئی قتل ضرور ہوتا ہے، اس نے اپنے ساتھ بڑے بدماش اور غنڈے رکھ چھوڑے ہیں۔ چاچا سائیں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس کے لہجے میں بے انتہا بے بسی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، میں دیکھ لوں گا سب۔ ان دنوں وہ آئی ہوئی ہے یا وہیں بہاولپور میں ہے؟ میں نے پوچھا۔ کل تک تو نہیں تھی، اب دیکھیں، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب اگر وہ آ گئی تو… یہ کہتے ہوئے میں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ بختاور نے میرے چہرے کی طرف دیکھا تو میں نے اسے کہا، چل یار کوئی تھوڑی بہت ہلچل کرتے ہیں، پتہ تو کریں کہ وہ یہاں ہے بھی یا نہیں۔ چل پھر، اس نے کہا تو ہم اٹھ گئے۔ سپہر ہو رہی تھی جب ہم بستی چراغ شاہ جا پہنچے۔ وہ ببول کا درخت تنہا کھڑا تھا، جس کے نیچے سانول اپنے ریوڑ کے ساتھ ہوتا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ درخت بھی اداس ہو گیا ہو۔ سامنے ہی پھاٹک تھا، بختاور نے پھاٹک کے سامنے جا کر بائک روک دی۔ میں نے اتر کر اپنا پسٹل نکال کر ہاتھ میں لیا اور پھاٹک کھول لیا۔ سامنے چارپائیوں پر چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے درمیان منشی مہر خان بیٹھا ہوا حقہ پی رہا تھا۔ ایک طرف چند گاڑیاں کھڑی تھی۔ مجھے یوں پھاٹک کے درمیان کھڑا دیکھ کر منشی مہر خان جہاں تھا وہیں ساکت ہو گیا۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے میری طرف دیکھا، ہر بندے کی نگاہ پہلے میرے چہرے پر پڑتی، پھر میرے ہاتھ میں پکڑے پسٹل پر آ کر رک جاتی۔ بختاور بھی بائک سے اتر آیا تھا، وہ میرے کور پر تھا۔ میں آگے بڑھتا ہوا ان کے پاس جا پہنچا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اٹھ کر میرا سامنا کرتا۔ بختاور تھوڑا پیچھے رک گیا۔ آؤ علی زین، بیٹھو، منشی مہر خان نے اٹکتے ہوئے کہا تو وہاں پر بیٹھے ہوئے کئی لوگ چونک گئے۔ شاید ان میں سے کچھ لوگوں نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا۔ فوراً ہی ایک چارپائی خالی کر دی گئی۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا منشی، بلاؤ اپنی مالکن پیروزہ کو، اسے بتاؤ کہ میں ملنے آیا ہوں۔ وہ تو یہاں نہیں ہے، بہاولپور ہیں، اس نے تیزی سے کہا۔ چلو پھر اسے فون کر کے بتاؤ میں آ گیا ہوں اور اس سے ملنا چاہ رہا ہوں، میں نے سکون سے کہا۔ شعوری اور لاشعوری طور پر میری ہر بندے پر نگاہ تھی اور میں حد درجہ محتاط تھا۔ وہ جو وہاں نئے چہرے تھے وہ وہی تھے جن کے بارے میں چاچا سائیں نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنے ساتھ بدماش اور غنڈے رکھ چھوڑے ہیں۔ میں ابھی فون کر دیتا ہوں، منشی نے جیب سے فون نکالتے ہوئے کہا۔ ہاں کرو، میں نے کہا تو وہ نمبر پش کرنے لگا۔ اسی دوران تھوڑا پیچھے ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے غیر محسوس انداز میں اپنا ہاتھ نیفے کی جانب بڑھایا، پھر انتہائی صورت سے دیسی ساخت کا پسٹل نکالا ہی تھا کہ میں نے اسے پسٹل سیدھا کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں نے یکے بعد دیگرے 2 فائر کیے، ایک اس کے ہاتھ پر لگا، دوسرا اس کے کاندھے پر۔ اس کا پسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کہیں دور جا پڑا۔ ایک دم سے سارا سکون غارت ہو گیا تھا۔ بختاور نے پسٹل تان لیا تھا، منشی کے حواس اڑ گئے تھے، اس کا نمبر مل گیا تھا۔ وہ بدحواسی میں بولا، بی بی سین، وہ علی زین آ گیا ہے۔ جی وہ یہیں ڈیرے پر ہے، میرے سامنے کھڑا ہے، آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ جی ٹھیک، کہہ دیتا ہوں۔ جی ٹھیک۔ یہ کہتے ہی اس نے فون ایک طرف رکھ دیا، پھر بولا، سائیں وہ بی بی سین کہہ رہی ہیں کہ میں نے خود اس سے ملنا ہے، میں آ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور تڑپتے ہوئے اس نوجوان کو دیکھا جو فائر کھا کر زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ میں نے سب کی طرف دیکھا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری تم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں،
لیکن جو میری راہ میں آئے گا میں معاف نہیں کرتا۔ اگر کسی نے میرے راستے میں آنا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر آئے۔ میرے یوں کہنے پر کوئی بھی نہیں بولا، وہ سب وہیں ساکت بیٹھے رہے۔ بس اسی نوجوان کی چیخیں بلند ہوتی رہیں، کسی نے اٹھ کر اسے دیکھا بھی نہیں۔ میں نے منشی مہر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان میں سے کس گاڑی کی چابی تمہارے پاس ہے؟ میں دیتا ہوں۔ اس نے جیب سے چابی نکالی اور میری جانب اچھالتے ہوئے کہا، یہ لال جیپ۔ میں نے چابی پکڑی، الٹے قدموں پیچھے ہٹا اور جیپ تک جا پہنچا۔ بختاور کسی مجے ہوئے شوٹر کی طرح میرے کور پر تھا۔ میں نے جیپ نکالی تو وہ پھاٹک تک جا پہنچا۔ میں پھاٹک سے نکلا تو وہ سوار ہو کر میرے آگے چل پڑا۔ میں وہاں سے نکل کر بستی گامن کی جانب چل دیا۔ میں نے جو پیغام دینا تھا وہ دے دیا تھا۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا۔ میں اور بختاور بستی گامن کے باہر گوپے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی چاچا سائیں اٹھ کر گیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ سامل کو پیغام بھیج دیا ہے، وہ 1-2 دن میں آ جائے گا۔ میں نے اسے احتیاط سے جانے کو کہا تھا۔ گوپے میں بستی کے بھی چند لوگ بیٹھے تھے، وہ بھی اٹھ کر جا چکے تھے۔ ایسے میں بختاور کا کزن محمد بخش آ گیا۔ وہ شہر سے نئے سم کارڈ لے کر آیا تھا۔ یہاں پہنچ کر میرا کسی سے رابطہ ہی نہیں تھا۔ بختاور نے اپنے اور میرے فون کے سم کارڈ بدل دیے۔ اب میں رابطہ کر سکتا تھا۔ بختاور اسے گھر تک چھوڑنے گیا تو میں نے چاچا عبد المجید سے رابطہ کر لیا۔ میری آواز سنتے ہی وہ خوشگوار لہجے میں بولے، یار وہاں کیا کر رہے ہو؟ اب آ جاؤ یہاں پر، کوئی تمہارا شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ نہیں، یہاں ابھی بہت سارا حساب باقی ہے، میں نے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لہجے میں نفرت در آئی تھی۔ تم چھوڑو یہ سب، بعد میں دیکھ لیں گے۔ بابا خیردین اور ساوری تجھے بہت یاد کرتے ہیں، بڑی دعائیں کرتے ہیں تمہارے لیے۔ انہوں نے شفقت بھرے انداز میں کہا تو میں نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا، آپ کو پتہ ہے میں بچپن سے کیا سوچتا رہا ہوں؟ یار اور بہت سارے طریقے ہیں نا، ہم وہ… انہوں نے کہنا چاہا تو میں نے پہلی بار ان کی بات نہ مانتے ہوئے ضدی لہجے میں کہا، میں نے صرف ایک ہی طریقہ سوچا ہوا ہے، میں وہی کروں گا تو مجھے سکون نصیب ہوگا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ انہوں نے فوراً ہی میری بات مان لی، پھر لمحہ بھر کو رک کر بولے، کہو تو آفتاب کو بھیج دوں؟ وہ لوگ پہلے بھی تمہارے کام آئے تھے۔ جی بالکل بھیج دیں، اس بار میں نے بہت زیادہ صفائی کرنی ہے۔ میں نے کہا تو وہ مجھے سمجھانے لگے۔ ان کے پاس کافی ساری اطلاعات تھیں۔ مجھے ایک طرح سے راہ مل گئی کہ مجھے کیا کرنا تھا۔ کچھ دیر باتوں کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ میں گوپے میں اکیلا تھا۔ ڈیرے سے چھین کر لائی ہوئی جیپ باہر کھڑی تھی۔ میں نے بات کر کے فون جیب میں رکھا ہی تھا کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے سناٹے کو چیرتی ہوئی گاڑیوں کی آواز کہیں قریب ہی سے آئی ہو۔ میں ایک دم سے چوکنا ہو گیا۔ میں نے پسٹل کو پکڑا اور اس کا سیفٹی کیچ ہٹا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد گوپے کے سامنے چند پولیس کی گاڑیاں آ رکیں۔ میں سمجھ گیا کہ ڈیرے پر جا کر جیپ چھین کر لانے اور دھمکی دینے کا یہ رد عمل ہے۔ میں نے پسٹل کو چھپایا اور دیکھنے لگا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ گاڑیاں رکنے کے بعد فوراً ہی کوئی اندر نہیں آیا، بلکہ گوپے کے صحن سے باہر ہی کھڑے رہے۔ میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک آفیسر گاڑی سے اترا، اس کے ساتھ 2 لوگ آگے بڑھے، باقی گارڈ پیچھے ہی کھڑے رہے۔ وہ کسی دوسری جانب دیکھ رہے تھے، شاید سامنے سے کوئی آ رہا تھا، اس کے انتظار میں تھے۔ تبھی سامنے چاچا سائیں آ گیا۔ آفیسر نے اس سے ہاتھ ملایا اور اندر کی جانب آ گئے۔ آفیسر نے دور ہی سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے اس سے مسافہ کیا تو وہ ایک چارپائی پر بیٹھ گیا، پھر میری جانب دیکھ کر بولا، تم ہی علی زین ہو نا؟ ہاں میں ہی ہوں، میں نے سکون سے کہا۔ دیکھو تم پر میرن شاہ کے قتل کا الزام ہے۔ اس وقت ہم تمہیں گرفتار کرنے نہیں آئے، لیکن میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بولو، میں نے کہا۔ دیکھو میرن شاہ کے قتل کو لے کر مجھ پر بہت دباؤ ہے۔ مجھ سے پہلا آفیسر ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ آج شام سے جو بھی فون آیا ہے وہ اس معاملے کو لے کر تھا۔ اب صرف 2 صورتیں ہیں، اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بولو کون سی صورتیں؟ میں نے پوچھا۔ تم گرفتاری دے دو، میں جانتا ہوں تم زیادہ دیر اندر نہیں رہ سکتے، لیکن جو مجھ پر دباؤ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت؟ میں نے پوچھا۔ تم یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں بھی چلے جاؤ، اس نے سکون سے کہا۔ دیکھو آفیسر، میں یہاں کسی سے بھی لڑنے نہیں آیا، نہ ہی مجھے صفائیاں دینے کی ضرورت ہے۔ تم نے چند دن پہلے ہونے والے قتل کی FIR تک نہیں لکھی، وہ کس کا دباؤ تھا؟ میں نے کہا تو وہ بڑے تحمل سے بولا، جب تم اس سسٹم کو سمجھتے ہو تو… اس نے کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تمہیں کون دباؤ میں لا رہا ہے، وہ سارا دباؤ میں خود لے لوں گا، تم درمیان میں سے ہٹ جاؤ، میری نوکری کا مسئلہ ہے۔ اس نے پھر کہنا چاہا تو میں نے کہا، اس علاقے میں کیا نہیں ہو رہا؟ جو طاقت والے ہیں وہ کسی کو بھی قتل کر دیں، کسی کا بھی حق مار لیں، کسی کا بھی گھر اجاڑ دیں۔
وہ مسئلہ نہیں ہے، نوکری کرنی ہے تو ان مظلوموں کی آواز بنو، انہیں انصاف دلاؤ، یا پھر جو دوسری صورت میں نے کہی ہے وہ کرو، مجھے نام بتاؤ، میں خود دیکھ لوں گا اسے۔ میں چاہتا تھا کہ ہم بات چیت سے اس مسئلے کو حل کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میں صبح تک انتظار کروں گا، اس نے حتمی انداز میں کہا۔ یعنی میں گرفتاری دے دوں یا پھر یہاں سے چلا جاؤں؟ میں نے تصدیق کرتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہا ہے میں نے، یہی مجھے اوپر سے حکم ملا ہے۔ اس نے صاف کہہ دیا تو مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا۔ میں اسے کوئی تلخ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ خیال آیا اسے جو بھی کہہ لوں یہ اس وقت ایک روبوٹ کی مانند ہے، اسے کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ سو میں نے حتمی انداز میں کہا، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا۔ میں نے کہہ دیا، باقی تمہاری مرضی۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا تو میں نے اسے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، تم ایسا کرو، چھٹیوں پر چلے جاؤ، ورنہ تمہارا کام بہت بڑھ جائے گا۔ میرے یوں کہنے پر اس نے چونک کر میری جانب دیکھا، پھر اپنی پتلون ٹھیک کرتا ہوا باہر کی جانب چل پڑا۔ چاچا سائیں اس کے ساتھ باہر تک گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی گاڑیوں سمیت واپس جا چکا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ صرف پیروزہ کی طاقت نہیں تھی، یہ اس کے ساتھ جڑے لوگوں کی طاقت بول رہی تھی۔ یہ جو سمجھانے کا پرسکون انداز تھا، اس کے پیچھے طوفان تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ طوفان اٹھے۔ جیسے ہی گاڑیوں کا سناٹا ختم ہوا، بختاور تیزی سے گوپے کے صحن پر نمودار ہوا اور پھر میری جانب بڑھتے ہوئے غصے میں بولا، دیکھا، پیروزہ نے خود سامنا کرنے کے بجائے قانون کا سہارا لیا۔ یہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہے، ہماری ایف آئی آر نہیں کٹتی، اور یہ… وہ کہنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے اشارے سے روک دیا۔ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا تو میں نے سکون سے کہا، وہ جو مرضی کرتی رہے لیکن ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ چھوڑ اسے، تم کہاں تھے؟ میں نے پوچھا۔ میں کسی بھی متوقع حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے بندے لگا رہا تھا، اس نے کہا تو میں چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا، اپنا بچاؤ کرنا لازمی ہے لیکن ہمارا طریقہ کچھ دوسرا ہوگا۔ انہیں یہ سمجھا دو کہ اپنا دفاع کر لیں، باقی اب ہم نے یہاں نہیں رہنا، جہاں ہم ہوں گے وہیں خطرہ زیادہ ہوگا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، روہی بہت بڑی ہے، ہم سما جائیں گے اس میں، اس نے میری بات سمجھتے ہوئے کہا۔ چل پھر نکل، جیپ نہیں اونٹ نکال، ہمیں بستی سے باہر رہ کر پہرا دینا ہوگا۔ اگر وہ ذرا سی بھی سمجھ رکھتے ہیں تو آج رات حملہ ضرور کریں گے۔ اگر وہ آج رات حملہ نہ کر سکے تو سمجھو وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا تو اس نے سوچتے ہوئے پوچھا، یہ تم کس بنا پر کہہ سکتے ہو؟ اس لیے کہ وہ ہمیں مار کر صبح پولیس کے کریڈٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ خبر یہی ہوگی کہ رات اشتہاریوں سے پولیس مقابلہ ہوا، اور… میں کہتے ہوئے رک گیا تو اسے میری بات کی سمجھ آ گئی۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، مطلب یہ پیروزہ اس طرح بھی وار کر سکتی ہے؟ کوئی بھی سامنے آتا ہے اس کے پیچھے تو پیروزہ ہی ہوگی نا؟ میں نے کہا تو میری بات سمجھتے ہوئے سر ہلانے لگا، پھر تیزی سے پلٹ گیا۔ بختاور نے بستی کے چند نوجوانوں کو پہرے پر لگایا اور خود اونٹ لے کر آ گیا۔ ہمارے پاس پسٹل کے علاوہ کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ پیروزہ سمیت اس کے سارے ہواری الرٹ تھے۔ پولیس کا میرے پاس آنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ مجھے وارننگ دے دی جائے۔ یہ رات بہت اہم تھی، اس رات وہ مجھے ختم کرنے کی بھرپور کوشش کر سکتے تھے، ورنہ ان کے خیال میں اگلے دن سے پولیس نے تو میرے پیچھے لگ ہی جانا تھا۔ میں اور بختاور بستی سے ذرا ہٹ کر ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم یہاں تین اطراف سے تو نگاہ رکھ سکتے تھے لیکن بستی کی پچھلی طرف نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہاں نگاہ رکھنے کے لیے دو نوجوان بٹھا دیے گئے تھے۔ بختاور مجھے جیسلمیر کی باتیں بتاتا رہا۔ اسے علم تھا کہ کلیان جی کے نام سے وہاں پر کون کام کر رہا تھا۔ دراصل وہاں کی فورسز اتنی ایکٹیو نہیں تھی جتنی یہ کلیان جی کے لوگ مجھے تلاش کرنے میں سرگرمیاں دکھا رہے تھے۔ پوجا بھی انہی کا حصہ تھی۔ وہ صرف اس لیے ان کے ساتھ تھی کہ اس نے مجھے وہاں دیکھا ہوا تھا۔ جیسے جیسے وہ مجھے وہاں کی باتیں بتاتا جا رہا تھا، میرا جی چاہ رہا تھا کہ ابھی اڑ کر وہاں چلا جاؤں، جو بھی کلیان جی میرے دشمن ہو رہے تھے انہیں ختم کر دوں، مگر اب ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ اس وقت رات کا دوسرا پہر ختم ہونے کو تھا جب بستی کے دائیں جانب مجھے کچھ سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے غور کیا تو مجھے لگا جیسے دور سے گاڑیاں آ رہی ہیں۔ ان کی ہیڈ لائٹس بند تھیں۔ صحرا کے سناٹے میں وہ آوازیں آہستہ آہستہ واضح ہونے لگیں۔ بختاور پوری طرح الرٹ ہو چکا تھا۔ اس نے بستی میں موجود نوجوانوں کو اطلاع کر دی۔ میں جانتا تھا کہ ان میں چند لوگوں کے پاس گنے ہیں اور شاید ایک آدھ کے پاس پسٹل ہوگا، جبکہ آنے والوں کے پاس ممکن ہے کوئی جدید اسلحہ ہے۔ یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر وہ زیادہ ہوئے تو ان کے پاس اتنا ہی زیادہ اسلحہ ہوگا۔ ایک بستی پر حملہ کرنے کے لیے وہ تھوڑے سے تو ہو نہیں سکتے تھے۔ میں نے بختاور سے یہی بات کہی تو وہ پریشان ہوتا ہوا بولا، ہاں یہ بات تو ہے، پر اب کیا کیا جائے؟
مگر میں نے سوچ لیا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، تمہیں تھوڑی سی ہمت دکھانا ہوگی، میں نے تیزی سے کہا۔ اب ہمت ومت کی بات نہیں ہے، جلدی بول، کرنا کیا ہے؟ اس نے پریشانی میں کہا تو میں اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جہاں وہ لوگ اپنی گاڑیاں کھڑی کریں ہمیں وہاں تک جانا ہے، تھوڑا گھوم کر پیچھے سے۔ میں نے اتنا کہا ہی تھا کہ وہ اٹھتے ہوئے بولا، میں سمجھ گیا، چل نکلیں۔ جس وقت وہ اونٹوں تک پہنچا اس وقت تک اس نے بستی میں موجود ایک نوجوان کو سمجھا دیا کہ انہوں نے کب کیا کرنا ہے۔ اس نے اپنا سیل فون جیب میں رکھا اور اونٹ پر سوار ہو گیا۔ میں اس سے پہلے ہی اونٹ لے کر چل دیا تھا۔ ہم ان سے کافی فاصلے پر تھے، ہمیں بس ان کا احساس ہی تھا۔ ہم اونٹ بھگاتے ہوئے گاڑیوں کے پیچھے آئے تو وہ کافی سارے لوگ بستی کی جانب چل پڑے تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ 25 سے 30 تک تو ہوں گے۔ ہم نے فوری طور پر ان کی طرف توجہ نہیں دینی تھی۔ ہم نے اونٹ چھوڑے اور انتہائی محتاط انداز میں گاڑیوں کے پاس جانے لگے۔ ہو سکتا تھا کہ گاڑیوں کے پاس کوئی ڈرائیور قسم کے لوگ ہوں۔ میں نے بختاور کو اپنے کور پر بٹھایا اور خود رینگتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ میں ایک گاڑی کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ وہ تقریباً 7 سے 8 گاڑیاں تھیں۔ میں ان کے درمیان چلا گیا۔ گرم گاڑیوں کی تپش مجھے اذیت دے رہی تھی۔ میں چند لمحے ریت پر پڑا کسی بندے کے ہونے کا احساس کرنے لگا۔ اچانک ایک گاڑی سے کھٹکے کی آواز آئی اور ایک شخص اتر کر ذرا فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ اس نے سگریٹ جلایا تو میں نے دیا سلائی کے کوندے میں ایک مزید شخص کو دیکھا۔ اس نے بھی سگریٹ جلائی اور باتیں کرنے لگے۔ اگلے 2 منٹ تک مجھے احساس ہو گیا کہ وہ 2 ہی ہیں وہاں پر، باقی سب جا چکے ہیں۔ میرے پاس ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ میں اٹھا اور رینگتا ہوا ان کے بالکل قریب جا پہنچا۔ میں ان کی باتیں سن سکتا تھا۔ وہ بستی پر حملے ہی کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے۔ میرے ذہن میں تھا کہ گاڑیوں میں اسلحہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ وقت نہیں تھا کہ میں تلاشی لیتا۔ اتنی دیر میں وہ بستی پر حملہ کر سکتے تھے۔ میں نے چند لمحے سوچا، ان میں ایک کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ جیسے ہی اس کی چیخ بلند ہوئی اسی لمحے میں نے دوسرے پر بھی فائر کر دیا۔ وہ بھی چیخ مارتا ہوا گر گیا۔ وہ دونوں ریت پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ اب میرے پاس وقت بالکل نہیں تھا۔ اتنی دیر میں بختاور نے گاڑیوں کی ٹینکیوں پر فائر کرنے شروع کر دیے۔ پیٹرول کی بو پھیل رہی تھی۔ بختاور نے پورا میگزین ہی ان گاڑیوں پر جھونک دیا تھا۔ جب تک میں نے ایک شخص کی جیب سے ماچس تلاش کی اس وقت تک بختاور نے ایک گاڑی کا بونٹ اٹھایا، اس کی بیٹری کا تار اکھاڑ لیا۔ اسے شاید علم نہیں تھا کہ میں ماچس حاصل کر چکا ہوں۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ بیٹری سے شرارے پیدا کرنے ہیں۔ بختاور ٹھہرو، ماچس ہے۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ کہاں سے، تب تک وہ بیٹری کی تار جوڑ چکا تھا۔ ایک دم سے شرارے ابھرے۔ میں نے دیا سلائی جلا کر پھینک دی۔ گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ہم پوری قوت سے بھاگنے لگے۔ ہم ممکن حد تک ان گاڑیوں سے دور ہو جانا چاہتے تھے۔ ہم اونٹوں تک جا پہنچے تھے۔ ہماری کوشش تھی کہ اندھیرے میں ہو کر بستی کی جانب چل پڑیں۔ اسی لمحے بستی کی طرف سے فائر ہونے لگے، پھر اچانک ہی دونوں طرف سے فائر ہونے لگے۔ جلتی ہوئی گاڑیاں میلوں دور سے دیکھی جا سکتی تھیں۔ حملہ آوروں کا مورال گرانے کے لیے یہی ایک منظر کافی تھا۔ ہماری پوری کوشش یہی تھی کہ ان کے عقب سے فائر ہو جائیں تاکہ وہ یہی سمجھیں کہ پیچھے سے لوگ پہنچ گئے ہیں۔ ہمارا اور ان کا فاصلہ تھوڑا زیادہ تھا۔ ہم اونٹ بھگائے جا رہے تھے، وہ لوگ ابھی تک بستی سے باہر تھے۔ اس کا اندازہ اسلحہ سے نکلنے والے فائر سے ہو رہا تھا۔ کسی بھی گن سے نکلنے والا شعلہ فائر کرنے والے کی جگہ کا تعین کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ میری رینج میں آئے میں نے اونٹ کھڑا کر دیا۔ میرے لیے میرا اونٹ ہی تھا۔ میں نے تاک کر نشانہ لیا اور پھر فائر کرتا چلا گیا۔ کئی چیخیں بلند ہوتی گئیں۔ بختاور نے نیا میگزین چڑھا لیا تھا اور وہ بھی وقفے وقفے سے فائر کر رہا تھا۔ صحرا فائرنگ کی آوازوں سے گونج اٹھا تھا۔ کچھ فاصلے پر جلتی ہوئی گاڑیاں عجیب خوفناک سماں پیدا کر رہی تھیں۔ بستی میں جتنے بھی فائر کرنے والے تھے وہ سب اوٹ میں تھے، جبکہ حملہ آور بالکل کھلے صحرا میں تھے۔ انہیں صرف اندھیرے کا فائدہ تھا۔ میرے پاس 2 ہی میگزین تھے۔ دوسرے میگزین میں چند گولیاں رہ گئی تھیں۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ کوئی گاڑی پھٹ گئی تھی۔ سناٹے میں یہ دھماکہ دل دہلا دینے والا تھا۔ بلا شبہ اس کی آواز بہت دور دور تک گئی ہوگی۔ حملہ آوروں کی گاڑیاں تباہ ہو چکی تھیں۔ انہیں سامنے سے بھی مزاحمت تھی۔ ہماری طرف سے بھی ہونے والے فائر انہیں خوف زدہ کر رہے تھے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ان میں کوئی زخمی نہ ہوا ہو۔ یہ سارا ماحول انہیں بھاگنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ ہماری مجبوری یہ تھی کہ اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ انہی لمحات میں ایک شخص دوڑتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ میں چاہتا تو اسے نشانہ بنا سکتا تھا، وہ وہیں گر سکتا تھا۔ اسے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اونٹ کا اس وقت پتہ چلا جب وہ بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ میں اوٹ میں تھا اس لیے وہ مجھے نہیں دیکھ پایا تھا۔ وہ بالکل میرے قریب پہنچ گیا۔ میں اٹھا،
اور پوری قوت سے اس کے سینے پر گھونسا مارا۔ وہ دوہرا ہوتا گیا۔ میں نے اسے اٹھنے نہیں دیا۔ میں نے اندازے سے اس کے سر پر ٹھوکر ماری تھی جو اس کے نہیں لگی۔ میں ڈگمگا گیا۔ اس نے مجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو ہم گتھم گتھا ہو گئے۔ وہ مجھ پر حاوی ہونے کی پوری کوشش میں تھا کہ بختاور نمودار ہوا۔ اس نے پوری قوت سے پسٹل کا دستہ اس کے سر پر مارا۔ وہ ایک دم سے بے دم ہو گیا۔ وہ چکرایا اور ریت پر گر گیا۔ بختاور نے پسٹل سیدھا کیا تاکہ اس پر فائر کر سکے۔ میں نے فوراً روک دیا۔ نہ بختاور، نہ، اسے مت مارنا۔ کیوں؟ اس نے غصے میں کہا۔ یہ ثبوت ہے ہمارے پاس۔ کجاوے میں دیکھو، کوئی رسی ہے؟ میں نے کہا تو وہ میری بات سمجھ گیا۔ وہ کجاوے میں سے رسی تلاش کر کے لے آیا۔ میں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اسے وہیں ریت پر پڑا رہنے دیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ کوئی مزید بھی ادھر آئے گا۔ ہم محتاط ہو کر بیٹھ گئے۔ کافی وقت گزر جانے کے باوجود کوئی نہیں آیا۔ سامنے فائرنگ رک چکی تھی۔ کسی طرف سے بھی کوئی فائر نہیں ہو رہا تھا۔ یہ زیادہ خطرناک صورتحال بن چکی تھی۔ کون، کب، کس طرف سے سامنے آ جائے، یہ بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ہم انتہائی چوکنا ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی میں نے بختاور سے کہا، بستی میں فون کر کے پوچھو کیا صورتحال ہے۔ میرے کہنے پر اس نے جیب سے فون نکالا اور نمبر ملانے لگا۔ اس نے اسپیکر آن کر دیا تھا۔ دوسری طرف سے کسی نوجوان نے فون ریسیو کرتے ہی ہیلو کہا تو بختاور نے پوچھا، کیا صورتحال ہے؟ سامنے سے کوئی فائر نہیں کر رہا۔ بستی میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیا۔ اس نے تیزی سے بتایا۔ کوئی نقصان؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، کوئی نہیں، سب ٹھیک ہے۔ اس نے عزم بھرے لہجے میں کہا، پھر لمحہ بھر کے بعد بولا، یہ سامنے آگ کیسی تھی؟ تفصیل سے آ کر بتاتا ہوں، بس تم ہوشیار رہنا۔ وہ لوگ بھاگے ہیں، ہو سکتا ہے دوبارہ اکٹھے ہو کر حملہ کریں۔ ہماری فکر مت کرو، بستی کا ہر بندہ جاگ رہا ہے۔ وہ بستی میں نہیں آ سکتے۔ اب جس کی موت آئی ہوگی وہی آگے آئے گا۔ اس نے جرأت سے کہا تو بختاور نے فون بند کر دیا۔ مجھے ان کا حوصلہ اچھا لگا تھا۔ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، وہ سرسراتے ہوئے بولا۔ ہاں، یہی خاموشی خطرناک ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ارد گرد نگاہ ڈالی۔ مجھے اندھیرے میں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ تبھی میں نے اس سے کہا، میرا خیال ہے اب چلیں، یہاں ٹھہرنا اب ٹھیک نہیں۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ اس نے اپنے سامنے پڑے بے ہوش شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اسے ہوش میں لا اور باندھ اسے اونٹ کے ساتھ۔ وہ اسے ہوش میں لانے لگا اور میں نے اپنے اونٹ کے کجاوے سے رسی تلاش کر لی۔ کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگنے لگا تو میں نے اس کی گردن پکڑ لی، پھر سرد سے لہجے میں کہا، مرنا ہے یا ہمارے ساتھ چلنا ہے؟ کہاں لے جاؤ گے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کہیں تو لے جائیں گے، میں نے کہا تو بختاور اس کے ہاتھ باندھ کر اونٹ سے باندھنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہم چل پڑے۔ اس شخص کو ہمارے ساتھ بھاگنا پڑ رہا تھا۔ ہم گھوم کر بستی میں آ گئے، تب تک وہ بے حال ہو چکا تھا، ایک طرح سے گھسٹ رہا تھا۔ میں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور خود نیچے آ گیا۔ بختاور آگے بڑھ گیا۔ بلا شبہ وہ اپنے نوجوانوں میں جانا چاہتا تھا۔ وہ بندھا ہوا شخص بے حال ہو رہا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ گوپے میں لے آیا۔ وہاں سراہی سے پانی پیالے میں ڈال کر اسے دیا۔ وہ بندھے ہاتھوں سے پانی پینے لگا۔ وہ پانی پی چکا تو میں نے اس سے کہا، کون ہو تم اور کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ مجھے معاف کر دو، میں تو جی جند وڈے کا نوکر ہوں۔ اس نے مجھے بھیجا تھا ان لوگوں کے ساتھ، میں تو ہتھیار چلانا بھی نہیں جانتا۔ اس نے انتہائی بے چارگی سے کہا۔ جند وڈا، یہ کون ہے؟ میں نے سکون سے پوچھا۔ کیا تم نہیں جانتے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ میں نے کہا تو یوں ہو گیا جیسے اس کی جان ہی نکل گئی ہو۔ شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے بتائے گا اور میں جند وڈا کی دہشت میں آ جاؤں گا، مگر میں واقعی ہی اسے نہیں جانتا تھا۔ کتنے لوگ آئے تھے یہاں پر؟ میں نے پوچھا۔ 20-25 تو تھے، اس نے بتایا۔ اتنے تھوڑے تو نہ بتا یار، کم از کم 40 لوگ تھے۔ میں نے جان بوجھ کر کہا تو وہ یوں سر ہلانے لگا جیسے بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ اتنے میں چاچا سائیں وہیں آ گیا۔ اس نے اس بندے کو غور سے دیکھا، پھر وہی سوال کر دیا جو میں نے کیا تھا۔ اس نے بھی وہی جواب دیا تو وہ چونک کر یوں بولا جیسے ہتھے ہی سے اکھڑ گیا ہو، جند وڈا اتنا بڑا گنڈا ہو گیا ہے کہ وہ ہماری بستی پر دھاوا بولے؟ وہ خود آیا ہے ادھر؟ نہیں، وہ نہیں آیا، وہ ابھی ڈیرے پر تھا، اس نے کہا۔ کون ہے یہ جند وڈا؟ میں نے پوچھا۔ ہے تو یہ چھوٹا سا زمیندار، تھوڑی سی زمین ہے لیکن مویشی کافی ہیں اس کے۔ بدماش قسم کا بندہ ہے یہ۔ اسمگلنگ کے کیس میں 2 برس پہلے اندر ہو گیا تھا، مل ملا کر کیس ختم کروا لیا ہے تو اب یہاں آ کر بدماشی کرتا ہے۔ وہ ایویں ہی تو بدماشی نہیں کر رہا، اس کے پیچھے کوئی تو ہوگا، میں نے تبصرہ کرنے والے انداز میں کہا۔ پیروزہ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس کے والد نے کہا۔ چل دیکھ لیتے ہیں، یہ اگر سچ نہیں بتائے گا
تو صبح اسے مار کر جند وڈا کے پاس بھیج دیں گے، اس کی لاش۔ میں نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا۔ اس کی شکل دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ جیسے وہ خوف زدہ ہو، لیکن مجھے نہ جانے کیوں وہ کوئی گہری شے لگ رہا تھا۔ ساری رات یوں ہی گزر گئی، پوری بستی جاگتی رہی، عورتیں کیا، نوجوان لڑکے لڑکیاں تک۔ ظاہر ہے جب کوئی افتاد پڑ جائے تو کون سو سکتا ہے۔ ارد گرد کی بستیوں میں بھی پتہ چل گیا تھا، بستی بہادر خان سے بھی بہت سارے لوگ آ گئے تھے۔ اب مجھے فکر نہیں تھی، اتنے لوگ ہو گئے تھے کہ وہ حملہ آوروں کو سنبھال سکتے تھے۔